अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। जहान मन की मखसूस पेशकश है जिक्र सहाबियात, और जिक्र सहाबियात के तहत आज हम बात करेंगे हजरत उम्मे हकीम बिनत हारिस की। और इन सहाबिया की जिंदगी पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा, जो तफसील से हमें उनकी जिंदगी के हालात से वाकिफ कराएंगी। मैं खैर मकदम करती हूँ मोहतरमा मुसरत नाज साहिबा का, और चैनल की जानिब से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, और कोशिश करती हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। की आवाज फंस गई बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन व सामीन, आपसे मैं हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस के बारे में बात करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे हकीम बिन्त हारिस कुरैश के खानदान मखजूम से थी। बाप का नाम हारिस बिन हिशाम बिन अल-मगीरा और माँ का नाम फातिमा बिन्त अल-वलीद था। फातिमा खालिद बिन वलीद की हमशीरा थी। अहद इस्लाम की बहादुर और नामवर खातून में उम्मे हकीम बिन्त हारिस का नाम भी शामिल है। इस उलुल अज़्म खातून ने कबूल इस्लाम के बाद जो कारनामा अंजाम दिया वो तारीख के सीने में हमेशा महफूज रहेंगे, और अहले इस्लाम उन्हें अपने लिए मशअले राह करार देंगे। ये खातून अरब के 3 मशहूर खानदानों से ताल्लुक रखती थीं। ददिहाल की तरफ से खानदान कुरैश की मारूफ शाख बनु मखजूम से वाबिस्ता थी। ननिहाल की तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद के खानदान से मुंसलिक थी। बाएतबार ससुराल अबू जहल के कुंबे से वाबिस्ता थी। अबू जहल उनका चचा था और ये उसके बेटे की बीवी यानी उसकी बहू थी। इस तरह ननियाल, दधियाल और ससुराल की जानिब से इनका ताल्लुक अरब के उन खानदानों से था जो अरब अवाम में इज्जत व तौकीर के मालिक और जुरत शमशीर जनी में खास शोहरत के हामिल थे। उम्मे हकीम में भी वो तमाम खुसूसियात पाई जाती थी जो इन खानदानों में थी। ये अच्छी तीर अंदाज, बेहतरीन तबलीग जन, मशहूर जंगजू और उस दौर की हरबी सलाहियतों से आगाह थी। अबू जहल जंग बदर में इफराह के बेटों के हाथ मारा गया। वो जमीन पर गिरा हुआ था कि उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन मसऊद का गुजर उधर से हुआ। सीधा अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अबू जहल को देखा कि वो आखिरी सांसें ले रहा है, तो उन्होंने उसे पांव से ठोकर मारी और फिर उसका सर काटकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस उम्मत के फिरौन के का सर देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो इस बात का मुशाहिदा कर लिया कि उसका बाप अपने अंजाम को पहुंच चुका है, अकरमा ने। तो उसके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा, बुग़्ज़, कीना और ज्यादा बढ़ गया। इधर सफवान का वालिद उमैया बिन खलफ भी मैदान बदर में कत्ल हो गया था। उधर सफवान और अकरमा दोनों ने तय किया कि बदर के मकतूलीन का बदला ले लेना है। चुनांचे उन लोगों ने यह मुआहिदा किया कि मुसलमानों से बदला उहद में लेना है।
قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ خواتین بھی جنگ میں حصہ لیں گی تاکہ وہ مردوں کو حوصلہ دیں، پانی پلانے کا کام کریں اور زخموں کی مرہم پٹی کریں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ اس وقت تک حضرت ام حکیم بنت حارث دولت اسلام سے محروم تھیں۔ یہ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے۔ ام حکیم ان کے ساتھ احد کے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں کے خلاف شریک قتال تھیں۔ اس جنگ میں اہل اسلام کے خلاف خوب جم کر لڑی تھی اور ان لوگوں کے متواتر و مسلسل اور زوردار حملوں سے مسلمانوں کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے اور نتیجتاً مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مخالفین اسلام میں اس فتح کی بہت خوشی منائی گئی تھی اور مسلمانوں کی حزنیت کو عجیب و غریب رنگ میں پیش کیا گیا تھا۔ مسرت و شادمانی کے اس اظہار میں جو تاریخ میں مسلمانوں کے مقابلے پر پہلی مرتبہ کافروں کو حاصل ہوئی تھی، ام حکیم پیش تھی، لیکن یہ خوشی اور مسرت کا دور عارضی ثابت ہوا اور آگے چل کر مسلمانوں نے ان کو ہر میدان میں عبرتناک شکست دی اور تمام مشاہیر عرب اور مخالفین اسلام یا تو مارے گئے یا اسلام کی پناہ میں چلے گئے۔ اس گروہ میں ام حکیم بنت حارث بھی شامل ہیں، بلکہ قبول اسلام کے باب میں اپنے خاندان کے متعدد افراد سے انہیں اولیت حاصل ہے۔ ام حکیم وہ خاتون تھی جس کی کفر و شرک کے سائے میں پرورش ہوئی تھی اور جس نے عمر کی بیشتر منزلیں مخالف اسلام عناصر کی رہنمائی میں طے کی تھی، جس کی تربیت ہی اسی ماحول میں ہوئی تھی کہ اسلام اور اس کے پور کو کسی حالت اور کسی اسلوب میں برداشت نہ کیا جائے گا۔ غزوہ احد میں کفار کے ساتھ شریک تھی، اس لیے اس کے بعد ایسے حالات ظہور میں آئے کہ کفر کا زور بالکل ٹوٹ گیا اور اسلام تقدم و ترقی کی نئی شاہراہوں پر گامزن ہو گیا۔ پھر مکہ فتح ہوا اور اسلام کی تاریخ ایک نیا موڑ کاٹ گئی۔ فتح مکہ کے سال ام حکیم کی فطری صلاحیتیں بیدار ہوئیں اور تمام عمر سائے کفر میں رہنے کے بعد وہ اسلام کے ظل عاطفت میں آ گئیں، لیکن ان کا شوہر اکرمہ، جس کی رگوں میں ابو جہل کا خون دوڑ رہا تھا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی دولت ایمان سے برابر نہیں تھا، بلکہ اس کا شدید مخالف بھی تھا، مگر چونکہ حالات یکسر بدل چکے تھے اور مخالفوں میں مسلمانوں سے تاب مقابلہ باقی نہ رہی تھی، اس لیے اکرمہ جان بچا کر مکہ سے بھاگ گیا اور یمن چلا گیا۔ یہ چیز حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے لیے نہایت کوفت اور قلبی رنج و علم کا باعث تھی، اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے عفو و درگزر کی درخواست کی اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کو یمن سے مکہ مکرمہ لے آؤں، اس لیے کہ اس کے بغیر میں سخت پریشان ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عفو بہت وسیع تھا، آپ نے فوراً اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے یمن کو روانہ ہوئی اور اکرمہ کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ مکہ آ کر اکرمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے بہت بڑے بہادر سپاہی ثابت ہوئے۔ جس شجاعت سے انہوں نے حالت کفر میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر حالت اسلام میں کافروں سے نبرد آزما ہوئے اور ہر مارکہ میں پہلے سے زیادہ داد شجاعت حاصل کی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت اگرچہ مختصر ہے، مگر اس میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عہد صدیقی کی جنگ یرموک کا واقعہ تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہ جنگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور حیات میں لڑی گئی۔
اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ ام حکیم کے ساتھ شریک جنگ ہوئے. یہ جگہ ملک شام میں واقع ہے. اس کے ساتھ اس میں حضرت اکرمہ رومیوں کے مقابلے میں انتہائی شجاعت سے لڑے اور آخر درجہ شہادت پر فائز ہوئے. حضرت ام حکیم نے عدت پوری کی تو حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پیغام بھیجا. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے توقف کیا تو انہوں نے کچھ لوگوں کی معرفت نکاح کے لیے مزید اصرار و اشتیاق کا اظہار کیا. چنانچہ دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے. یہ نکاح میدان جنگ میں دمشق کے قریب ایک مقام ہے مرج اسفر میں ہوا، جہاں پر رومیوں کے حملے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا. نکاح کا مہر 400 دینار مقرر ہوا تھا. اس نکاح کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ عجیب واقعہ مرقوم ہے کہ حضرت ام حکیم نے بعد نکاح رخصتی میں جب ذرا تاخیر کا مطالبہ کیا تو حضرت خالد بن سعید بن عاص نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں کہ رخصتی میں تاخیر نہ ہو. چنانچہ ایک پل کے قریب جو بعد میں قنطرہ ام حکیم کے نام سے موسوم ہوا اور اب تک اسی نام سے پکارا جاتا ہے، رخصتی اور رسم عروسی ادا ہوئی. صبح کو دعوت ولیمہ تھی. لوگ دعوت ولیمہ کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک رومی لشکر آ پہنچا اور مسلمانوں پر بے خبری میں دھاوا بول دیا. مسلمانوں کی فوج نے جلدی جلدی مقابلے کی تیاری کی اور مدافعانہ جنگ کے لیے سینے تان کر کھڑے ہو گئے. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے نئے شوہر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی تیزی سے اٹھے اور انتہائی بہادری سے رومیوں کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے رومیوں کی اگلی صفوں میں جا گھسے. رومیوں کی صفیں الٹ گئیں اور وہ ان کی مستعدی اور تیزی سے نہایت مرعوب اور خوفزدہ ہوئے. آخر خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے میں جام شہادت نوش کر گئے. اب اس کے بعد ام حکیم رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے. اس جنگ کی تفصیلات لکھنے اور ام حکیم کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ام حکیم گرچہ حجلہ عروسی میں تھیں تاہم وہ پردے سے اٹھ کر میدان میں نکل آئیں، کپڑے درست کر کے ایک خیمے سے کی بڑی سی چوب اکھاڑ لائیں لکڑی اور انتہائی دلیری سے رومیوں پر ٹوٹ پڑی. انہوں نے رومی سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا تم کمینے اور ناکارہ لوگ ہو، تمہاری بزدلی کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ تم چھپ کر اور بغیر اطلاع دیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو جاؤ گے اور مسلمانوں کو زیر کر لو گے؟ ہرگز نہیں. جب تک مسلمانوں کی جان میں جان ہے وہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں، تمہاری کامیابی کا قطعاً کوئی امکان نہیں. پابندی اسلام مسلمانوں کی بہت بڑی ڈھال ہے اور اس میں ان کی کامیابی کا راز مضمر ہے. یہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں گے، لیکن تمہارے مذمومہ عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اپنی زندگی کی پرواہ نہ مسلمان مردوں کو ہے اور نہ مسلمان عورتوں کو ہے. یاد رکھو کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. حضرت ام حکیم نے اسی چوب یعنی اسی لکڑی سے 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. ام حکیم کی وفات 13 ہجری سن 634 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی. اللہ رب العزت ان کے تمام نیک کاموں کو قبول کرے اور بشریت کے تقاضے سے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ وعرفہ مقام عطا کرے اور ہم تمام لوگوں کو ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر محترمہ مسرت صاحبہ، یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو آپ نے سبق آموز اور حوصلہ افزا کہانی سنائی ہے، یہ ہم کے لیے یقیناً ایک مل راہ ہے۔ اللہ ہماری آپ کی سبھی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور صحابیہ کے ذکر کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔